अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। फिच है तो माशी दर्जा बंदी का तय करने वाला इदारा, और ज़ाहिर है कि ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स को दे के किसी भी मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसके बारे में जो है एक प्लेसिंग जो है उसको करता है। लेकिन इस दफ़ा दिलचस्प सूरत हाल हुई है कि उसने पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासत पर तबसरा किया है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से पेशीन गोई भी की है। और उसका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 18 माह चलेगी और ज़ाहिर है उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी और जो बानी PTI हैं वो जेल के अंदर ही रहेंगे। माशी सूरत हाल के हवाले से उसने कोई बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार तो नहीं किया है। अंदाज़ा ये लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो इस साल के अख्ताम तक कम हो सकती है, शरह सूद जो है उसमें कमी वाक़ हो सकती है, लेकिन सियासी सूरत हाल की वजह और महंगाई के तनाव के सबब जो है वो जो मुजाहरे होंगे उससे पाकिस्तान की जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो सकती हैं। इसके अलावा सियासी मंजरनामा जो है उसमें भी एक हलचल जो है वो मची हुई है। दिखाई ये देता है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फ़ैसले को लेकर हुकूमत जो है वो एक अब मुज़ामती मोड में जा रही है। इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें जो हुई हैं, एक एडहाक जजों को लेके बहुत ज़्यादा बहस जो है वो चल पड़ी है। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 जो लगाने की बात की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो कहा गया, गो कि अब थोड़ा सा उसमें ये सूरत हाल दिखाई देती है कि इत्तेहादी जमातों से बात होगी और फिर उसके बाद जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये इक़दाम जो हैं क्या इसके नतीजे में सियासी इस्तेकाम जो है वो आ पाएगा, और क्या सियासी जमात पर पाबंदी के माजी में कोई नताइज निकले हैं जो मुस्तकबिल में भी निकलेंगे, और क्या सियासी जमात पर लगाई जाने वाली पाबंदी जो है वो उस सियासी जमात को ख़त्म कर सकती है। अब ये इस तरह की फ़ैसला साजी जो है वो क्यों कर हो रही है? अगर आप ये समझते हैं कि बानी PTI जो हैं उनकी वजह से मुल्क में एक इंतशार है या उनकी वजह से मईशत जो है उसको इस्तेकाम नहीं मिल रहा क्योंकि सियासी सूरत हाल जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो रही है, तो उसके और तरीक़ाकार भी हैं और मामला फ़हमी से जो है वो सूरत हाल को संभाला जा सकता है। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि हर कोई अपने अपने दायरे के अंदर उसने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और अब सब जो हैं वो एक ऐसी सूरत हाल से दुचार हैं कि जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक वाज़ह सिमत जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ माशी तजिया निगार हैं। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी खामोश बैठी हुई है। ज़ाहिर है कि मुशावरत के अमल की बात की गई तो ये कहा गया कि जरदारी साहब से बात कर लेना जो है वो मुशावरती अमल नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं, लगाई जाए पाबंदी, लगाई जाए आर्टिकल 6? देखें भाई, बात सुनिए, यहाँ मजहबी जमातें कलअदम करार दे दी गई थी। अब मजहबी जमात को कलअदम करार देने की इस्तिदा वो शायद तो इंटरनेशनल थी, उन पर इल्जाम इस तरह था कि फंडामेंटलिज्म या उसमें एक्सट्रीमिज्म या कुछ ऐसे, तो शायद इमरान खान साहब ने भी TLP पर पाबंदी लगाई थी अपने दौरे हुकूमत में, फिर उसको वापस देना पड़ा। यानी मतलब ये कोई एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें पार्टी मुलविस हो तो फिर ये बात गैर बहस आती है। अब इमरान खान जैसे एमक्यूएम पर कभी किसी जमाने में कहा जाता था कि जी अपनी मिलिटेंट विंग को खत्म करें, क्योंकि टाइगर हमें कुछ समझ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी टाइगर फोर्स बनाने का मकसद क्या था, क्यों उसने कार्रवाइयां की, क्यों वो दुकानों पर गए या क्यों वो दफातर में गए। एक प्राइवेट फोर्स यहां अलाउड नहीं है।
وہ بھی پولیٹیکل پارٹی بنائے تو پھر اپنی امن و امان کی ایجنسیاں ہیں وہ کس کام کی؟ تو پولیٹیکل پارٹی پر ملٹنٹ ونگ بنانا تو اعتراض تو کیا جا سکتا۔ واقعات میں ایک کیس چل رہا تھا شاید ملٹری کورٹ میں، ابھی وہ کیس چل رہا ہے، اس کے ابھی نتائج ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی فیصلہ آئے خان صاحب کے خلاف تو پھر تو حکومت حرکت میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات کہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی کو بین کرو، یہ چلے گا نہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے تو ساری چیزوں کو لے کے 3 تحریک التوا سینٹ میں ڈال دی ہیں، چاہے ڈاک ججوں کا معاملہ ہے، چاہے آرٹیکل 6 ہے، یا سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ ہے کہ بحث ہونی چاہیے۔ جو بات کی جا رہی ہے آرٹیکل 17 کی، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو یہ محسوس کرتی ہے کہ اس میں سے راستہ نکل سکتا ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے انتخابات منعقد کرے گی اور کوئی تشدد گروپ یا کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کو جو فنڈز ہیں اس کا حساب کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا، تو آپ کو لگتا ہے ادھر سے راستہ گزرتا ہے جو حکومت اتنی پر اعتماد ہو کر بات کر رہی ہے؟ حکومت کا اعتماد، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کے منسٹر وزیر اطلاعات کا اعتماد تو میرا خیال ہے پہلے دن کافی لگ رہا تھا، مگر اس کے بعد جو ہے پھر ان سب نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دی۔ اس کے بعد جو ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر بنائے ہیں جن کا کوئی دستور میں کوئی وجود نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہم نے مشاورت کرنی ہے، اور پھر اسی طرح سے مختلف جو ہے نا وہ باتیں آنے لگ گئیں، مگر بات بڑی آسان سی ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ کیا پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کسی پارٹی کا، اس کو اس طرح سے سنیچ کیا جا سکتا ہے؟ بھلے وہ آپ کا مخالف ہو، میں خود جو ہے تحریک انصاف سے جو ہے اتفاق نہیں کرتا، بہت سی جگہوں پہ اتفاق نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود یہ ان کا حق ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ رہیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اس کردار کو باوجود مخالفت کے کوئی شخص نہیں لے سکتا، کوئی پارٹی نہیں لے سکتی، کوئی حکومت نہیں لے سکتی۔ یہ جو کچھ جو ہے جو پٹی پڑھائی گئی ہے اس حکومت کو، وہ غلط پٹی پڑھائی گئی ہے۔ آرٹیکل 17 وائلیٹ ہو رہا ہے اس ملک میں اس وقت، یہ جو انٹینشنز ہیں ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسروں کو اس طرح سے دھمکانا کہ جی آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ بھئی آپ جس نے آرٹیکل 6 جو ہے نا جن پہ لگتا تھا آپ ان پہ لگا نہیں سکتے، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ طے کر کے آتے ہیں آئندہ کی جو ہے نا معاملات، اور جب دوسری کوئی پولیٹیکل قوت ہوتی ہے، بھلے وہ آپ سے مختلف ہو، بھلے آپ سے اتفاق نہ کرتی ہو، ان کو آپ اس طرح سے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہ بالکل غلط جو ہے طریقہ کار ہے۔ اور پھر وہ جو سپریم کورٹ نے جو وہ شروع کر دیا کہ جی ایڈاک ججز لگائے جائیں گے، ایڈاک دستور میں لگ سکتے ہیں، مگر آپ کے تو پہلے ہی پورے نہیں ہو رہے تھے، آپ نے 4 دن پہلے پورے کیے، اور آپ نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا، آپ نے قوم کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دیا، اور آپ نے خود جو ہے نا اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ کہ جی 4 ججز لگا دیتے ہیں۔ اس فیصلے سے میں اختلاف کرتا ہوں، مگر اس فیصلے کو اس طرح سے جو ہے فرسٹریٹ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے دستور کے دائرے کے اندر کرنا ہے، قانون کے دائرے کے اندر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فاروق سلیم صاحب، فچ کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر اب ذرا باقیوں سے بھی بات کریں گے۔ اب یہ ایک ادارہ ہے جس کا کام جو ہے کہ اس نے ایک معاشی درجہ بندی کرنی ہے کہ آپ کس سطح پہ ہیں، آپ کی اکانومی کیسے بیہیو کر رہی ہے، آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں کہ آپ کو وہ سارا سہولت جو ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ دستیاب ہو سکے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت 18 مہینے چلے گی اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ حراست میں رہیں گے۔ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، چاہے وہ فچ ہو، چاہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہو، یا موڈیز ہو، یا آئی ایم ایف ہو، یا ورلڈ بینک ہو، ان کے پاس کوئی غائبی علم نہیں ہے۔
یہ زمینی حقیقت دیکھتے ہیں، یہ تاریخ کا جائزہ کرتے ہیں اس ملک کا، اور پھر جو آپ نے باتیں کہیں وہ کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالتے ہیں یا اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے پڑھیے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ جو حکومت کے بارے میں فچ کی میں نے انگریزی میں اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ میں لاسٹ اونلی 18 more months۔ اب اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مارچ کی 4 تاریخ کو حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم صاحب نے، تو 4-5 مہینے تو گزر گئے ہیں۔ اب فچ والے کہہ رہے ہیں کہ شاید 18 مہینے مزید یہ حکومت چلے۔ اب 1947 سے 2024 تک 24 وزرائے اعظم آئے ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ جو ایوریج لائف ہے، جو اوسطاً زندگی چلتی ہے ایک وزیر اعظم کی ایز وزیر اعظم یا ایز حکومت، وہ تقریباً 36 37 38 مہینے 3 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس کوئی غائبی علم نہیں ہے، یہ تکا لگا رہے ہیں، لیکن وہ تکا جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر بیسڈ ہے، پچھلے جو 77 سال میں پاکستان میں ہوا۔ اچھا، دوسرا جو ان کی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹرموائل would derail پاکستان اکنامک ریکوری۔ یہ بڑے غور سے پڑھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فچ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ترقی کے مراحل، اس کی معیشت جو ہے وہ ریکوری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریکور ہو رہی، لیکن وہ ریکوری جو ہے وہ خطرے میں ہے اگر سیاسی انتشار جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو پھر تیسرا جو آپ نے پڑھ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ شاید ان قریب جو ریسنٹ فیوچر ہے اس میں وہ رہا نہ ہو پائے۔ تو یہ تو پاکستان میں بھی ہم لوگ سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی جو مخالفت ہے، ان کی جو مخالفت جس کے خلاف وہ کھڑے ہیں وہ بڑے تکڑے ہیں، اور وہ اس صورتحال سے اگر کوئی بہت میجر قسم کا یو ٹرن نہیں لیتے تو ان کی آزادی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی۔ تو کوئی انہونی باتیں فچ نے نہیں کی ہیں، یہ بات انہوں نے ضرور ایڈمٹ کی ہے کہ پاکستان کی ریکوری ہو رہی ہے اور وہ ریکوری خطرے میں جا سکتی ہے۔ اب اگر اس کو آپ ملا کے پڑھیں، دیکھیں موڈیز نے ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کے اوپر رپورٹ کی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو مرحلہ ہے معاشی استحکام کا، اس کے نتیجے میں کریڈٹ ریٹنگ میں امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ کریڈٹ امپروو ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ 3.5% کی جی ڈی پی گروتھ آئی ایم ایف توقع کرے بیٹھا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ معیشت کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے معاشی استحکام کا، اور پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے معاشی ترقی کا۔ تو اس کا مطلب آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ معاشی استحکام آ گیا ہے، اب وہ ترقی کی بات کر رہی ہے 3.5%۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا لگ رہا ہے 18 مہینے کی پیشین گوئی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات کریں، میں پھر سے آپ کو یاد کروا رہا ہوں، حکومتیں آتی جا سکتی ہیں، اسمبلی 5 سال تک رہتی ہے۔ فرق ہے اسمبلیوں کا رہنا اور حکومت میں ہونا اور نہ ہونا۔ 5 سال رہے، عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے جو فیصلے ہیں کے لیے اس پر عمل ہو سکے گا۔ حکومت کوئی بھی آئے کام کرتی ہے، لوگوں کے لیے کام کرتی ہے۔ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو حکومت چلانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے ہمیں حکومت گرانی بھی آتی ہے، بنانی بھی آتی ہے، تو اور آپ لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نون لیگ کے ساتھ جو وہ کر رہی ہے آپ سہمت نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ نہ ہونا اور بند کرنا اور چلانا آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر حکومت وقت کے پاس اسمبلی میں میجارٹی موجود ہے، میجارٹی اگر موجود ہے تو رہے گی۔ اگر میجارٹی ٹوٹتی ہے جیسے عمران خان کی ٹوٹی تھی تو نو آ گیا تھا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کوشن حکومت تھی، جو گروپنگ ہے وہ کوہیسو ہے اور کتنی کوہیسو ہے۔ نہیں، اس میں میں آتا ہوں نثار کھوڑا صاحب، جو میں نے سوال پوچھا
آپ شاید ٹریول کر رہے ہیں, سگنل کا ایشو ہے, وہ بات شاید آپ تک نہیں پہنچی. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اتنا سیاسی دباؤ آ سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی یہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو خطرات ہوں, کیونکہ مہنگائی, بجلی کے بل, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنا ایک خاموش رول بھی ادا کر رہی ہیں. دیکھیے, اگر اس حکومت کو خطرہ ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کو اپنے مینڈیٹ سے خطرہ ہے, جو کہ جعلی ہے. اور جس دن وہ معاملات کھلے, جس دن وہ جو ہے وہ جو الیکشن میٹیریل کے بیگز ہیں وہ کھل گئے, تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گی, جو سب سے پہلا خطرہ ہے. دوسرا خطرہ یہ ہے, جو معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں اپنی گردن دیے جا رہے ہیں, دوسرا خطرہ یہ ہے. تیسرا خطرہ ان کو پیپلز پارٹی خود ہے. تمام دستوری ادارے اپنے لے لیے, رکھ لیے, جیب میں ڈال لیے, اور اس کے بعد جو ہے نا بڑی آسانی سے ان کو کہہ دیا کہ جی ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, ہم تو کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں, حکومت تو آپ کر رہے ہیں. کبھی ان کو کہہ دیا کہ جی آپ کو حکومت نہیں چلانی آتی, کبھی کہتے ہیں کہ حکومت چلانی آتی ہے. تو دونوں جو ہے نا اسٹک اور کیرٹ والا کھیل ان کے ساتھ جاری ہے. تو یہ جب گریں گے تو پھر چوتھا خطرہ ان کو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کو ایک حد تک استعمال کرے گی, اس کے بعد جو ہے نا استعمال کے بعد کہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ان کو پھینک دے گی. اور یہ چاروں خطرات جو ہے نا وہ مل کے اس پارٹی کو بالکل جو ہے نا میرا خیال ہے اگلے منظر نامے سے جو ہے شاید آؤٹ کر دیں. اور ظاہر ہے کہ آپ جب غیر جمہوری کام کرتے ہیں, ایک پارٹی غیر جمہوری انداز میں چلنے کی کوشش کرتی ہے, دوسروں کو اس طرح سے کرش کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ جو ہے نا ان کے اپنے گلے میں وہ معاملات پڑ جاتے ہیں. پھر کل ان کے ساتھ نہیں کوئی کھڑا ہوتا. آپ دیکھ لیجئے, عمران خان صاحب کل اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے تھے, ان کی مرضی کے مطابق چلتے تھے, کنٹرول کسی ایک کہیں اور پہ تھا جو مین کنٹرول تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آج جو ہے وہ کنٹرول کے نتیجے میں ان کا اپنا ورکر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کو چھڑانے کے قابل نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, پاپولر ووٹ ان کے پاس ہے, انہوں نے الیکشن جیتا ہے, سب کچھ ہے, مگر ان کے پاس وہ طاقت نہیں رہی جو طاقت ہونی چاہیے تھی. جو آپ حکومت گزار کے آئے ہیں ان کا ورکر اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا, مگر ورکر آپ کے ساتھ نہیں نکل رہا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ مد نظر رکھنی چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کو, آگے بڑھتے ہوئے کہ وہ دستور کے مطابق, قانون کے مطابق چلیں, سیاسی نظام کو چلائیں, سیاسی لوگوں کے ساتھ مل جل کے ہاتھ ملا کے چلیں. اس وقت جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, اور جب کرسی سے اترتے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ گلے ملتے ہیں, ان سے چمیاں لیتے ہیں, چمیاں دیتے ہیں. تو یہ نہ کریں, اس طرح نہیں نہ کریں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. فاروق سلیم صاحب, موجودہ حکومت کے لیے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ کتنا بڑا بوجھ ہے جو اس حکومت کو بٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے, بجلی کے بلوں کی جو صورتحال ہو چکی ہے, پیٹرولیم پرائسز اب پھر کدھر جا چکی ہیں, مارکیٹ میں مہنگائی جو ہے اس کی جو صورتحال ہے, ایک لاوا تو پک رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ پہلے ہم بات کرتے تھے وہ ہیجان کا شکار ہیں یا تناؤ کا شکار ہیں, لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک فرسٹریشن جو ہے وہ بالکل اینڈ پر آ رہی ہے. ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت کسی قسم کا کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہے. ایک تفریق کر لیں سیاسی خطرے میں اور سیاسی پریشر میں. سیاسی پریشر ضرور ہے, جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ ان کے اوپر مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں پریشر ڈالنے کا, لیکن خطرہ کہ ان کی حکومت اس پریشر کے نتیجے میں گر جائے گی, ایسی کوئی جو نشانی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو کسی قسم کا کوئی سیاسی خطرہ اس حکومت کو نہیں. ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے میجر پلیئرز ہیں, جس میں پی ایم ایل این ہے, جس میں پیپلز پارٹی ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ تینوں میجر پلیئر جو ہیں یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو ایک خطرہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خطرے کا خدشہ ظاہر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا, میری نظر میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ تینوں ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں اور سوار ہیں. معیشت کی طرف آ جائیں, دیکھیے مئی 2023 کو آپ یاد کر لیں تو ایک آگ کا دریا تھا. 40% سے قیمتوں کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑھ رہی تھی.
उस महीने को अगर आप नदीम साहब निकाल के देखें, आटे की कीमत में 99% का इजाफा था। इसी तरह चीनी की कीमत में 50-60% का इजाफा था। तो पाकिस्तानी जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो एक आग के दरिया से निकले हैं। अब हम बैठे हैं जुलाई 2024 में। अब वो महंगाई की शरह जो साल भर पहले 14-15 महीने पहले 40% पे थी, अब वो 12-13% पे आ गई। तो अगर मईशत की तरफ से कोई खतरा था, अगर महंगाई कोई खतरा थी, तो वो फिर मुझे मई 2023 में नजर आ जानी चाहिए थी। मई 2023 में वो महंगाई से जो डसे हुए पाकिस्तानी हैं, जो तकलीफ के पाकिस्तानी हैं, वो बाहर निकल आते। अगर 40% महंगाई की शरह पे नहीं निकले, तो अब ये सोचना या इसकी पेशीन गोई करना कि 13% या 12% की महंगाई की शरह में पाकिस्तानी निकल आएंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसका बेसिस नहीं। ठीक है। अच्छा निसार खोड़ा साहब, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी सर आ रही है जी। अच्छा निसार खोड़ा साहब, ये फरमाइएगा कि आप जो मुस्लिम लीग नून कर रही है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कि जो आप बात कर रहे हैं, जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि हुकूमत आपको दी जाए, या ये कि ये आप और नून लीग की नूरा कुश्ती है? उससे कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पे हम सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करें। नवाज लीग क्या कर रही है? हुकूमत चलाने की कोशिश। ठीक है सर, हुकूमत चेंज हो जाए न हो जाए ये अलग सी चीज है। हम तो असेंबलियां चलाने के लिए हुकूमत के साथ बैठे हैं। असेंबली में हम जो बैठे हैं, ये जमहूरियत चलाने के लिए बैठे हैं। असेंबलियों की टाइम पूरा हो, 5 साल हो, लोगों को एतमाद आए कि हुकूमत का कितने दिन रहना, कितने दिन रहना डिपेंड करता है कि असेंबली में उनके पास मेजॉरिटी कितनी है या नहीं है। उसके अलावा हुकूमत, उसके अलावा कोई मसला नहीं। निसार खोड़ा साहब, आप क्या समझते हैं, ये मेजॉरिटी मसला होती है? मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत की हुकूमत ऐसे फारग हुई थी कि हुकूमत फारिग इस तरह से नहीं हुई थी। मार्शल लॉ का टेक ओवर हुआ था, वो टेक ओवर हुआ था। और अब जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से सब आपस में टकरा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हम टेक ओवर की बात कब कर रहे हैं कि टेक ओवर होना चाहिए? हम तो नहीं कह रहे हैं। हुकूमत को हटाने का सिर्फ वही तरीका है जो पीपुल्स पार्टी ने उठाया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमाएगा कि इस वक्त जैसे फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट एक कश्ती के सवार हैं, अब जो दूसरी कश्ती के सवार हैं उनमें से एक सवार बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और उनकी ताकत अब दिखाई भी दे रही है, और ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जिसमें बाकी 3 सवार जो हैं वो बज़ाहिर तिल मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अंजाम क्या निकलेगा? देखिए, असल में आपका दस्तूर ये कहता है कि किसी भी हुकूमत को चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ने चलाना है। अब चोज़न रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो आपके सामने जो है ना वो मंजर तब्दील हो गया, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। मैं खुद इत्तफाक नहीं कर रहा उस जजमेंट से, मगर बहरहाल जो है ना लॉ ऑफ लैंड तो यही है कि चोज़न अब मंजर तब्दील हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट की अपनी सांस रुकी हुई है कि ये क्या हो गया या क्या होगा। साथ साथ नून वाले जो है ना वो इस वक्त छुरी के नीचे तो वो हैं, और वो उनको पता है कि जो भी होगा, पीपल्स पार्टी का जितना भी नुकसान हुआ, कम से कम उनसे सिंध नहीं लिया जा सकता, तो सिंध में तो वो फिर भी रहेंगे। तो असल मुकाबले की जगह तो पंजाब थी। पंजाब में जो है वो पहले भी जो है ना वो मुकाबला दे रहे हैं। जब वो जेल में बैठा हुआ है तो आपके साथ मुकाबला कर रहा है, और जब जेल में नहीं होगा तो फिर तो आपके लिए मज़ीद मसला बन जाएगा। या अगर फ़र्ज़ कर लीजिए इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी बैसाखियाँ खींच ली, या मजबूरन खींच ली, या किसी दूसरी तरफ मिल गए जिसकी भी इतलात होती हैं, तो वो मामला जो है ना वो नून के लिए ख़राब हो जाएगा। तो ये कहना कि जी नून जो है ना वो सेफ़ है, या महंगाई जो है ना वो अब पहले जो है 40% के ऊपर जो है ना लोग नहीं बाहर निकले, अब 14-15% पे कैसे निकलेंगे, वो ऐसा नहीं है। अगर महंगाई अगर आप कहते हैं उसका रेशो कम हुआ है, तो आप ज़रा लोगों से बाहर निकल के पूछिए कि कारोबार क्या है आपके पास,
کاروبار کسی کے پاس 1 روپے کا بھی نہیں ہے اچھا اس وقت۔ کامران مرتضیٰ تو صاحب کہیں ایک سوال ذرا ایک جلدی قطرہ سے جو آپ ہے سے نا، پوچھ لوں، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو نظر ثانی کی اپیل کی بات کی جا رہی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور بظاہر حکومت کا رویہ جو ہے وہ ایک مزاحمتی دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹکراؤ سے کیا نکلے گا، یا اس نظر ثانی اپیل میں کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے گنجائش ہے، میں خود اس فیصلے کو جو ہے وہ دستور کے مطابق نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جنہوں نے مانگا تھا ان کو کچھ ملا نہیں، اور جو عدالت کے سامنے تھے ان کو جو ہے نا وہ آپ نے اکوموڈیٹ کر دیا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ آپ نے 15 دن دے دیے۔ قانون 3 دن کہتا ہے، وہ بھی فرام دی ڈیٹ آف نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، وہ آپ اپنی ججمنٹ سے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ری رائٹ جو ہے نا کرنا کسی بھی چیز کو وہ درست نہیں ہوتا، قانون کو کریں یا دستور کو کریں۔ مگر لا آف لینڈ وہی ہوتا ہے جو ججمنٹ ہوتی ہے، یا تو پارلیمان نے کوئی قانون بنا لیا وہ لا آف لینڈ ہے، یا اس کے بعد لا آف لینڈ جو ہے وہ ججمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی۔ اس کو اس طرح سے کسی اور طرح سے فرسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، میرے پاس اب آخری کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جی 1.5 منٹ ہے، اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی واضح فچ کی جو رپورٹ ہے اس سے حکومت کے اعتماد کو جھٹکا لگے گا؟ دیکھیے ابھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کاروبار نہیں ہے۔ اگر کاروبار نہیں ہے تو پچھلے سال بھر سے جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 280 روپے پہ کس طرح رکی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر واقعی کاروبار نہیں ہے تو پھر IMF جیسا ادارہ جو ہے وہ 3.5% GDP کی گروتھ کی پیشین گوئی کیوں کر رہا ہے؟ اگر یاد کریں تو 2020 میں GDP گروتھ -1.3 تھا، 2023 میں GDP گروتھ 0 تھا، اور اب IMF یہ کہہ رہا ہے کہ GDP گروتھ جو ہے وہ 3.5 ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں پہ جو ریاستی ستون ہے، جنہوں نے ریاستی کاروبار چلانا ہے، جس میں عدلیہ ہے، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں انتظامیہ ہے، یہ تقریباً تینوں کے تینوں جو ہیں یہ صرف اور صرف سیاست میں ملوث رہتے ہیں، انوالو رہتے ہیں۔ ان تینوں پلرز کا ستون کا جو کام ہے وہ معاشی ترقی کا ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ پاکستان سے باہر نکلیں تو آپ کو یہ تینوں ریاست کے ستون جو ہیں وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی ڈیلیوری کے لیے معاشی ٹرینڈز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تینوں کے تینوں پلر جو ہیں یہ پیورلی سیاست میں انوالوڈ ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اور بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ